میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی نظم لبیک یا اقصا کے لیے جو بچے منتخب کیے گئے ہیں وہ حاضر ہو جائیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اسٹیج پر حاضر ہو جائیں۔ لبیک یا اقصا، تم کیسے مسلمان ہو غفلت کو مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ تم کیسے مسلمان ہو غفلت کو مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ مظلوم کی چیخوں سے گرجتا فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا فلسطین، ظلم و ستم سے اس کو تم آزاد کراؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ لبیک یا اقصا، لبیک یا اقصا، تم کیسے مسلمان ہو غفلت کو مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ تم کیسے مسلمان ہو غفلت کو مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ یا رب قدر اس کو تو دنیا سے مٹا دے، یا رب قدر اس کو تو دنیا سے مٹا دے، جس بھی گیا مسجد اقصا پہ چڑھاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ لبیک یا اقصا، لبیک یا اقصا، تم کیسے مسلمان ہو غفلت مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ تم کیسے مسلمان ہو غفلت مٹاؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ کہتے ہو اگر دین کی غازی ہو حافظ، کہتے ہو اگر دین کی غازی ہو حافظ، مظلوم فلسطین کی امداد کو آؤ، اقصا کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ لبیک یا اقصا، لبیک یا اقصا،
कैसे मुसलमानों गफलत मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ, तुम कैसे मुसलमानों गफलत मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। जालिम इसे कब्जाने की सूरत में लगे हैं, जालिम इसे कब्जाने की सूरत में लगे हैं, तो जल्दी करो मस्जिद अक्सा को बचाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, तुम कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ, तुम कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। देती है सदा प्यार यही मस्जिद अक्सा, यही मस्जिद अक्सा, जालिम की जुल्म से मुझे आजाद कराओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, तुम कैसे मुसलमानों को गफलत मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ, तुम कैसे मुसलमानों को गफलत मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। नारे तकबीर। लिए स्टेज पर हाजिर हो जाए बराए मेहरबानी। क्यों अपना मोहसिन कमजोरों का साथी हूँ, मजलूमों का हावी हूँ, जालिम पर एक बिजली 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 हूँ। मिट जाऊँ मुझको नहीं पता, रह जाए अब तो बस चर्चा। मिट जाऊँ मुझको नहीं परवाह, रह जाए अब तो बस चर्चा। कांटों का हर है गुलशन, बांधे हूँ मैं सर पे कफन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन। Palestine, free, Palestine, from the river to the sea, 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 Palestine, Palestine, free, Palestine, free, Palestine, free, Palestine, free, Palestine, free, Palestine. तकबीर, नारे तकबीर। वक्त की किल्लत है इसलिए थोड़ा जल्दी से बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा। नज्म मेरी अम्मा इजाजत दो मुझे गजा में जाना है। इस नज्म के लिए जिन बच्चों को मुंतखब किया गया है उनको दावत देता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें। मेरी अम्मी इजाजत दो मुझे गजा में जाना है, मुझे गाजिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है, मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का आया ज़माना है। मेरी अम्मी की गाज़ा में क़यामत एक बरपा है, बरसती आग है हर सू लहू मुस्लिम का बहता है, मदद मज़लूम की करना हमें कुरान कहता है, इसी हुक्म इलाही पर हमें सर को झुकाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो मुझे गजा में जाना है, मुझे गाजिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है, मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का आया ज़माना है। मेरी माँ देख गमों के कलेजे फट रहे कैसे, जुल्म की तीग से मजलूम सारे कट रहे कैसे, मगर राहे खुदा में शेर सारे डट रहे कैसे, मुझे राहे उल्फत में कदम अपने मिलाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो
انگلش اسپیچ کے لیے زائنہ کو دعوت دیتا ہوں کہ زائنہ اسٹیج پر آئے اور اپنا انگلش اسپیچ پیش کریں. Teachers, dear juniors, as well as my fellow mates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your Zaina Ahmed from Standard 10. Today, I stand before you to enlighten on the going situation in Palestine, a land that has witnessed decades of conflict, struggle, and resistance. The Palestinian people have endured hardships that challenge the very essence of humanity. In the heart of the Middle East, Palestine is not just a geographical location. The complexities of the Israeli-Palestinian conflict have left scars on the landscape and the heart of those who call it home. Today, in this gathering, we call for the justice, equality, and the recognition of the inherent dignity of every human being. The conclusion: let us strive for a world where the people of Palestine can enjoy the same rights and opportunities as anyone else, where borders do not just become a word but act as a barrier to understand, and where peace does not become a word but a shared reality. Together, let us work towards a future where every child in Palestine can grow in a world free from fear and filled with the promises of hope. Please everybody, remember every Palestinian in your dua. And lastly, I want to say that you don't need to be a Muslim to stand for Palestine. You just need to be a human. Thank you very much. From the river to the sea, from the river to the sea, from the river to the sea, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Thank you very much. سب سے آخر میں اور اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں مولانا مدثر قاسمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قوم یہود کے تعلق سے بچوں کو وہ باتیں سمجھائیں جو بنیادی باتیں ہیں اور جن کا جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے بے حد ضروری ہے. وہ اسٹیج پر آ جائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر موجود تمام معزز اساتذہ کرام اور سامنے موجود تمام طلبہ و طالبات، آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد ہے اور آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے قوم یہود کی تاریخ اور اس کا پس منظر. اس وقت موجودہ جو انتہائی تشویشناک عالمی صورتحال ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور نوع انسانی کے اصل دشمن کون ہیں. گویا کہ ایک مصرع ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. تو اگر ہم اس کا تاریخی جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 4500 سال قبل عراق کے شہر اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدائی کے بعد بسلسلہ تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کی غرض سے فلسطین کی جانب ہجرت کیا اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی غیر عزیزر وادی یعنی بے آب و بیاہ وادی میں چھوڑ آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے.
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور عبرانی زبان میں بھی یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ ان بڑے بیٹے سے جو نسل چلی آگے وہ قوم یہودی کہلائی، اور اس نسبت سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب بھی اسرائیل تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہوئیں اور ان اولاد سے جو آگے نسلیں چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہی قیام پذیر تھے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مصر میں ہوا، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام اہلیہ اور اپنے بھائیوں مصر میں، اس وجہ سے علیہ السلام اور بنی اسرائیل یعنی داؤد علیہ السلام کی اولادیں، کی نسل سب مصر میں منتقل ہو گئی۔ وقت گزر گیا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے، اور ظلم و جبر کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم کر دیا۔ تقریباً 1400 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 1400 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد اور ظلم و ستم سے نجات دلوایا، اور فرعون غرق ہو گیا، فرعون ڈوب گیا۔ پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اور قوم عمالقہ، اس زمانے میں قوم عمالقہ ایک بڑی ہی ظالم اور جابر قوم تھی۔ قرآن حکیم میں بھی اس کو جبارین سے موسوم کیا گیا ہے کہ بہت ہی ظالم اور خونریز قوم تھی، اور جنگجو قوم تھی، اور بہت ہی قداور قوم تھی، بہت مضبوط قوم تھی وہ، اور وہ یروشلم یعنی بیت المقدس پر قابض تھی۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں، اور عمالقہ سے لڑتے ہوئے یروشلم کو فتح کر لیں۔ لیکن اس بنی اسرائیل کی قوم نے کیا کیا؟ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اور اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، جس کی پاداش میں انہیں 40 سال تک وادی تی میں بھٹکنا پڑا۔ یہ وادی تی کیا ہے؟ یہ دراصل سیریا اور ایجپٹ کے درمیان ایک 30 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایک بڑا سا کھلا میدان ہے، اس کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ ملک شام اور مصر کے مابین ایک بڑا کھلا میدان ہے، وہ وادی تی ہے۔ اور وادی تی میں مطلب فرعون کی غرقابی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں وادی تی میں تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں تھے، اسی درمیان وادی تی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل بکھر گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم عمالقہ، جس کا ابھی ماقبل میں ذکر ہوا، قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت ایک بکسا تھا جو سندل کی لکڑی کا بنا ہوا ایک لکڑی کا بکسا تھا، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کا کرتا مبارک، موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت کی تختیاں نازل کی گئی تھیں، وہ کچھ توریت کی تختیاں موجود تھیں اس میں، اس بکسے کے اندر میں۔ تو تابوت کا مطلب وہ صندوق جو سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور سکینہ کا مطلب ہوتا ہے جو دل کو سکون دے۔ تو تابوت سکینہ یعنی ایسا بکسا جس سے دل کو سکون حاصل ہو۔ تو چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل کا جب بھی کسی مخالف قوم سے مقابلہ ہوتا تھا تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، جس کی برکت سے وہ اس قوم پر فتح یابی حاصل کر لیتے تھے، اور سامنے والی قوم شکست خوردہ ہو جاتی تھی۔ تو قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین کر لے گئے۔ اس وقت ان کے وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے 1100 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آنے سے 1100 سال قبل ان کو اس وقت جبکہ قوم عمالقہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئے تھے، ان کو جہاد پر آمادہ کیا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ اے نبی، جالوت، کیونکہ سامنے جو لشکر تھا قوم عمالقہ کا سردار جو تھا وہ جالوت تھا، کہا گیا کہ اے نبی، ہمیں جالوت سے لڑنے کے لیے ہماری فوج کشی کر دی جائے اور اس فوج کا ایک کمانڈر بنا دیا جائے۔
اور بنی اسرائیل کے مطالبے پر ہی ایک بنی اسرائیل کے بہت ہی نیک اور عالم شخص طالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا، اور طالوت کی سرکردگی میں جالوت سے مقابلہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر سے جالوت کو قتل کر دیا، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر کر دیے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا پہلا دور تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 960 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 960 سال پہلے یروشلم میں ایک معبد بنایا، معبد یعنی ایک عبادت خانہ بنایا، جسے آج یہود ہیکل سلیمانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور مسلم روایتوں میں اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی، اس سرزمین کی سب سے پہلی مسجد حرام یعنی کعبہ ہے، اور دوسری مسجد اقصی ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مسجد اقصی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے مابین تعبیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک روایت یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس ارض مقدس کی کیا فضیلت ہے، وہ ہمارے ذہن نشیں رہنا چاہیے۔ اس ارض مقدس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مساجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کجاوے کسنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر نہ کرو، مطلب یہ سوچ کر کے سفر نہ کرو کہ فلاں اگر جگہ ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں پر عبادات کا 70 گنا پڑھ کر کے یا ذاتی ثواب میں زیادتی ہوگی، اس نیت سے وہاں کا سفر نہ کریں، سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد اقصی، اور فرمایا گیا کہ تیسری مسجد نبوی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 کے برابر۔ تو یہ فضیلت ہے اس ارض مقدس کی۔ اور اس ارض مقدس کے تعلق سے ایک بات یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام اسی سرزمین پر آئے اور اسی سرزمین میں مدفون ہیں۔ وہ بڑی ہی مقدس جگہ ہے، قرآن نے جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کے ارد گرد برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل تعمیر کی۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے توریت میں یعنی بنی اسرائیل کو توریت میں یہ غیب کی خبر دی تھی جو ان کی مذہبی کتاب تھی تورات، کہ تم تباز میں فساد مچے، اور یہ خبر اللہ کی باتیں سچ ثابت ہوئی، اور انہوں نے بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ زمین میں فساد فی الارض کیا۔ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنا۔ بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پامالی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر سرکشی کرنا، جو ایک عام آدمی اس سرکشی کو کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا ہو، وہ کام ان یہود نے کیا۔ سب سے پہلی سرکشی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت یشقیہ علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب پیغمبر کا قتل کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں اس دنیا میں ہی ان کے اوپر یعنی اس قوم یہود کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایک بادشاہ بابل کا ایک بادشاہ بخت نصر کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، اور بخت نصر آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور یروشلم پر ٹوٹ پڑا، اور یروشلم کو پیوند خاک کر دیا، یعنی بالکل زمین سے توڑ کر کے ملا دیا، پورا مسمار کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور لاکھوں یہودیوں کو غلام اور بندھک بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر جب یہ بابل کی اسیری کے درمیان یعنی بابل میں جب یہ قید تھے اس درمیان ان کو احساس ہوا، اور یہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اللہ سے توبہ کی کہ اللہ اب دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو یہ توفیق دی، اور ایران کا بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو چھڑا لیا، اور پھر سے دوبارہ یہ اپنے اس آبائی وطن فلسطین میں آ کر کے آباد ہو گئے یہ قوم یہود۔ لیکن ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ سن 1 قبل مسیح میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور ان کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا، اور سن 33 عیسوی یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوئی تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور یہود کے خیال کے مطابق کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہم مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان اتفاق ہے، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کرسچن بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سولی دی گئی اور تین دن کے بعد ان کو پھر مردوں میں سے وہ جی اٹھے، اور ان کی جو لاش ہے وہ ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، اور 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور دوسرا ایسا عقیدہ جو عیسائیت اور اسلام کے مابین اتفاق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر رومنس حاکم تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور وہ دور رومنس کا دور تھا، رومن امپائر کی حکومت تھی، اور رومنس جو تھے وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، اور یہودی عیسائی کے دشمن تھے اور عیسائی یہودی کے دشمن تھے، اور رومنس یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور یہ دونوں کو ستاتے رہتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اچانک سے پھر یہ ہوا کہ سن 300 عیسوی میں ایک معجزہ ہو گیا، اور وہ معجزہ یہ ہوا کہ رومن امپائر کا ایک بہت ہی معروف شہنشاہ قسطنطین اعظم عیسائیت قبول کر لیا۔ جب اس نے عیسائیت قبول کر لی تو اب پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا، پوری قوم پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، اب تو عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں کی پٹائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہودیوں کو یہ اعلان کر دیا گیا اور یہودیوں کو اس ارض فلسطین سے نکال دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے یہودیوں تم سب یہاں سے چلے جاؤ، کوئی نہیں یہاں رہے گا۔ پھر جس کا جہاں سین سمایا وہاں چلا گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، کوئی افریقہ چلے گئے، کوئی یورپ چلے گئے، اور کچھ یہود کے 3 قبائل عرب میں آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انہوں نے ایک اور پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ان یہودیوں نے، کیونکہ قتل و غارت گیری اور فساد ان یہودیوں کی سرشت میں داخل ہے، انہوں نے نبیوں تک کو قتل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا اس دنیا پر ان کے اوپر برسایا، اور ایک بادشاہ ٹائٹس رومی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ٹائٹس رومی نے پھر یروشلم پر حملہ کیا اور دوبارہ سے اس ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو بخت نصر نے جو ہیکل سلیمانی یعنی جو سلیمان علیہ السلام نے جو معبد بنایا تھا اس کو گرا دیا تھا، تو پھر 150 سال کے بعد ان لوگوں نے بنا لیا تھا۔ دوسرے حملے میں جب انہوں نے دوسرا فساد فی الارض کیا تو اس کو دوسری مرتبہ بھی اس ٹائٹس رومی نے بالکل مسمار کر دیا اور بالکل پیوند خاک کر دیا، توڑ کر کے زمین سے ملا دیا اس کو، اور جب سے لے کر اب تک ویسے ہی وہ گرا پڑا ہے۔ اور ان کا یہ ایک بات نوٹ کر لیں جس کو 22 برا کہا جاتا ہے، یعنی دور انتشار، قوم یہود کا دور انتشار 70 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد سے 1917 تک یہ ان کا دور انتشار ہے، اور اس وقت سے اب تک وہ ان کے جو ہیکل ہے وہ گرا پڑا موجود ہے، اور آج بھی وہ اس جس کو ویلنگ وال کہا جاتا ہے، ویسٹنگ وال، وہاں پر کھڑے ہو کر کے وہ گریہ ازاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ پھر سے اس ہیکل کی تعمیر کریں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ زمانہ چلتا رہا، اور تقریباً یہ پھر 571 عیسوی میں آ جائیں، پھر 571 عیسوی میں یوں ہی چلتا رہا، یہودی ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہوتے رہے، کوئی ان کو اپنے پاس جگہ نہیں دیتا تھا، ہر جگہ سے یہ بے پناہ ہوتے رہے۔ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ اب میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوم یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ رہا، ان کا کیا رویہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مدینے ہی میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے کہ طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا کہ اور کفار مکہ اور کفار قریش کو یہ تنگ کرتے رہتے تھے کہ ان سے یہ سوال کرو، ان کا یہ امتحان لو، ان کا یہ جائزہ لو۔ اور وہ جو یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 سوال بھیجا کہ روم کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے اور اصحاب کہف کون تھے، یہ اسی درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ اور یوں ہی واقعہ گزرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر مدینہ میں قوم یہود کا کیا معاملہ رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبائل کو پایا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہی ایک معاہدہ کیا جسے تاریخ میں میثاق مدینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا وہاں پہ قوم یہود سے کہ اگر کفار قریش مدینہ پر حملہ آور ہوتی ہے تو ہم سب ایک قوم کی حیثیت سے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں بیتا کہ ان لوگوں نے بدعہدی کر دی اور بدشکنی کر دی اس قوم یہود نے، اور کفار مکہ کو یہ ہمیشہ دعوت دیتے رہتے تھے کہ آؤ آؤ تم آؤ تو صحیح، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے۔ اور جب کفار مکہ جب آتے تھے تو یہ اپنے قلعوں میں محصور ہو جاتے تھے، اپنے قلعوں میں دبک جاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ایذا رسانی اور ان کی بدعہدی اور ان کی وعدہ خلافی کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کی جلا وطنی کر دی، یعنی ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر یہود کا جو تیسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کو شہر بدر کر دیا گیا، اور غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے بعد یہود کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس کو بھی شہر بدر کر دیا گیا، کیونکہ ان تینوں قبیلوں نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور جنگ یرموک کے بعد یعنی جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد، جنگ یرموک ایک ایسی جنگ ہے جو رومنس اور اسلام کے درمیان ہوئی تھی، بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ اور تو جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومنس کا زور ٹوٹ گیا تو حضرت عبداللہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں وہ اس فوج کے کمانڈر تھے، بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور 6 مہینے تک بیت المقدس کا محاصرہ رہا۔ اور بیت المقدس کے محاصرے کے مابین جب 6 مہینہ گزر گیا اور یہ اپنے قلعوں میں خود و نوش کی اشیاء اور ضرورت کی چیزیں لے کر قید ہو گئے تھے، اور باہر مسلمان 6 مہینے تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رہے۔ اس کے بعد میں جب قلعہ فتح نہیں ہوا تو یہود کے کچھ علماء اس فصیل پر آئے اور کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم قیامت تک بھی اس قلعے کا محاصرہ کیے رہو گے تو یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک درویش ہے جو اس قلعے کو فتح کر لے گا اور اس شہر کو فتح کر لے گا، لیکن تمہارے اندر وہ حلیہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس فوج کے جو کمانڈر تھے حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ درویش تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مکتوب یعنی ایک خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روانہ کیا اور لکھا کہ اے عمر امیر المومنین، آپ جلد از جلد یہاں بیت المقدس تشریف لائیں، آپ کی تشریف آوری پر یہاں کی فتح موقوف ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ملک شام کا جو سفر ہوا ہے وہ بہت ہی تاریخی سفر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہوئے، اور انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ ایک منزل میں اونٹ پہ سوار ہوں گا اور ایک منزل تم اونٹ کی نکیل پکڑو گے، پھر ایک منزل تم اونٹ پر سوار ہوگے اور ایک منزل میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، یعنی باری باری سے اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ لیکن جب وہ ملک شام کے قریب پہنچے تو وہ باری غلام کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور جو غلام تھا وہ اونٹ پہ سوار تھا۔
لیکن غلام نے ہاتھ جوڑ دیا کہ اے امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، شہر قریب آ چکا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین تو مطلب اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الدور دور، یہ باری باری ہوتی ہے، تم اونٹ پہ سوار رہو اور میں تمہاری نکیل پکڑوں گا۔ اور اس حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام پہنچے، اور ان کی عاجزی کا اور ان کے فقیرانہ مزاج کا یہ انداز تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب راستے میں کوئی کیچڑ وغیرہ تھا، انہوں نے اپنی جوتی بھی اتار کر کے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اور اس حالت میں جب وہ ملک شام پہنچے ہیں تو جو باپ تھا عیسائیوں کا فادر، وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ امیر المومنین اور اس کے اندر یہ عاجزی، اور اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی ایک قطرہ خون بہے، وہ بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن یہودیوں نے عیسائیوں نے، چونکہ وہاں پر حکومت اس وقت کرسچنز کی تھی، انہوں نے ایک معاہدہ، ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ لگائی کہ یہودیوں کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس شرط کو قبول نہیں کیا اور نیشنل سٹی قرار دے دیا اس بیت المقدس کو، اور بالکل اذعان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کم از کم اتنا ہو کہ یہودی آئے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور واپس چلے جائیں، یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس مشورے سے یہودیوں نے اتفاق کیا اور اس پر عیسائیوں نے اتفاق کیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر کے 1917 تک یہ بالکل بس اتنا ہی یہ کر سکتے تھے کہ صرف وہاں پر آتے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرتے تھے۔ اور آج سے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے یہودیوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ان کے لیے عام اجازت دے دی کہ وہ آئیں اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور چلے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے عیسائیوں کے دور میں تو ان کو آنے کی بھی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اس کے بعد میں پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، مسلمانوں کے زیر نگی رہا۔ خلافت راشدہ میں بھی مسلمانوں کے زیر نگی تھا، خلافت بنو امیہ، پھر خلافت بنو عباس میں۔ لیکن جب خلافت بنو عباس کمزور پڑنے لگی، مسلمانوں کی ایک عرب بڑی سلطنت تھی خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس، تو خلافت بنو عباس میں جب یہ سلطنت بہت کمزور پڑنے لگی تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود پذیر ہو گئیں۔ اس میں ایک سلطنت تھی سلجوقی سلطنت، اور ایک اور شیعوں کی سلطنت تھی۔ لیکن جو سلجوقی سلطنت تھی وہ فلسطین اور شام کے درمیان تھی، اور شیعوں کی سلطنت مصر میں تھی۔ لیکن یہ آپس میں لڑنے لگے۔ لیکن جب یورپ کے عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک زوردار حملہ کیا بیت المقدس پر۔ یورپ کے عیسائیوں نے اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ پھر اس کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کشی کی، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرکار ایک خونریز جنگ کر کے اس بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سے بیشتر حصہ تقریباً دیکھا جائے صرف درمیان میں 90 سال تک یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا ہے، بقیہ 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے ہی زیر نگی رہا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی تفصیلات کی وضاحت کر دی جائے گی، اور بس یہاں تک حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک کی تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ بیان حضرت مولانا مدثر قاسمی صاحب نے کی ہے، اور اس میں جو بھی سبق آموز واقعات تھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے اور یاد رکھیں بچوں سے۔ اس کے بعد ابھی دعا کیجیے آپ لوگ کہ ایک ٹروس ہونے والا ہے جو ابھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ہو جائے گا، تو بمبارڈی رک جائے گی اگلے 4 دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلے ایسے سمجھتے ہم لوگ کہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ نہیں بھی جانتے ہیں تو کم سے کم ابھی کیا ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تب تو آپ دعا کیجیے گا۔ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اس کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے، ان کی مغفرت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جو ابھی زندہ ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے دعا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک ہو گیا۔ ابھی الٹا جب اگر ہم چلتے ہیں یہ کہ 27 بچوں کا ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ میں تب جب مدثر صاحب یہ اپنا لیکچر دے رہے تھے
تو میں نے اس وقت یہ نیوز آیا میں نے وہ پڑھا. وہ ایک اسکول پہ بم گرا ہے جس میں 27 بچوں کی موت ہو گئی ہے اور باقی پتہ نہیں کتنے دبے پڑے. اس کے علاوہ ایک جو آپ کو یہ بتایا کہ 4 دن کا ٹروس ہونے والا ہے انشاءاللہ, وہ اگر ہو جائے گا تو کچھ راحت تو ملے گی. ابھی آپ لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور کوئی کسی کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے, کیا یہ کسی کے ساتھ ہو جائے گا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا؟ یہ دماغ میں آتا ہوگا نا, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی قانون نام کی چیز ہے. اگر کوئی بدماشی کرتا ہے یا کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے شہر میں آپ کا یا آپ کے محلے میں آپ کا پولیس اسٹیشن ہوتا ہے, یا اس سے اوپر آپ جاتے جائیں پردھان منتری, چیف منسٹر, پردھان منتری, پریزیڈنٹ, لا, قانون, جج. We have so many institutions, right? Everywhere we have institutions to control and the atrocities of maybe some mad people who can just kill anybody on the road, یا کسی پر ظلم کر دیا کسی نے, تو اس طریقے کے پاگلوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اتنی بڑی بربریت, ایک پاگل پن اسرائیل کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ہیومینیٹیرین لاز نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس فلسطینیوں کا نہیں ہے. یہ دماغ میں بچوں کے آتا ہے نہیں آتا تھوڑا بہت بھی, کہ کون ہے جو مدد کرے گا پھر اللہ کے علاوہ؟ کوئی ایسا کنٹری ہو جو مسلمان ہو جو اس کی مدد کر دے. اور یہ اسرائیل کتنا بڑا ہے, کتنی طاقت ہے اس کو کہ یہ اتنے لوگوں کو, ابھی اپڈیٹ رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ میں اپڈیٹ ان دا سینس کہ ابھی 1 منٹ کے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کل رات کا اپڈیٹ ہے. 18,750 لوگ مارے جا چکے ہیں. 18,000. ہم یہاں پہ کتنے لوگ ہیں ابھی؟ 50 یا 60 یا 70 یا 300, 250, 400, 400, 500. سوچئے کتنے لوگ ہیں. اتنے لوگ مل کے بھی 400, 500 نہیں ہیں. 18,750 لوگ, یہ کل تک کا ریکارڈ ہے. اور یہ بھی یہی نہیں, صرف اس میں سے اور ابھی 40,000 لوگ زخمی ہیں. پتہ نہیں وہ کب ان کا کب انتقال ہو جائے. اور یہی نہیں, اس میں سے ابھی کچھ 40,000 یا 35,000 لوگ ابھی دبے پڑے ہیں جن کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں. کوئی بڑا سا اگر پتھر کسی کے اوپر گر جائے گا تو انسان 2, 4, 10 آدمی مل کے نکال سکتا ہے. پورا کا پورا گھر, عمارت, بلڈنگ بچوں کے اوپر گر جائے تو وہ کیسے نکلے؟ نکالنے کے لیے کچھ چاہیے نا, ٹولز چاہیے, ہے کہ نہیں؟ وہ ٹولز کے لیے آپ کو کچھ ایندھن چاہیے, کچھ فیول چاہیے, کچھ الیکٹریسٹی چاہیے ہوگا. ایک چھوٹا سا آپ ہول کرتے ہیں, آپ کے پاپا ہول کرتے ہیں دیوار میں, تو اس کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے ہوتا ہے, رائٹ؟ تو اتنے سارے لوگوں کو اتنی بڑی بڑی عمارت سے بنا کسی ٹول کے ہاتھ سے تو نکالا نہیں جا سکتا. اور اگر آپ کو تھوڑے دیر کے لیے اور جو ہے کہ یہاں پہ رکھا جائے تو کتنی گرمی ہے, وہ گرمی, وہ اس کے اوپر سے عمارت اور اس کے اوپر سے سانس لینے میں نہیں بندہ, بنا کھائے پیے وہ 40,000 لوگ کتنے دن تک اور جئیں گے, ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت تکلیف ہے. میں شیرین میم کا سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں نہیں بول پاؤں گا, لیکن کچھ تو ہمت کرتا رہنا ہم لوگوں سب کو کرنا ہوگا کہ ہمارا جو دین ہے یہاں تک اس لیے پہنچا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتایا, ان کے صحابیوں نے اپنے دوستوں کو بتایا, پھر ان کے بعد اور بھی لوگوں نے بتایا ایک دوسرے کو. ہم لوگ کو اپنے ماں باپ بتاتے ہیں, ان کو ان کے ماں باپ بتاتے ہیں. تو یہ پروگرام جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک زمین فلسطین کی تھی, ایک تھی, میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کو آلموسٹ لے لیا. اگر یہ چھت ہے اور یہ چھت 100% ہے تو اس کا 86 to 90% لے لیا. اب آپ سوچیں, جب ہٹلر, یہ زمانہ, یہ بات ہے لگ بھگ 1930 سے 40 کے بیچ میں, آپ نے سب نے سنا ہوگا ہٹلر کے بارے میں سب لوگ جانتا ہے کہ ہٹلر بہت کور تھا, بہت لوگوں کو مارتا تھا, جیوز کو بہت زیادہ مارا تھا. اس جیوز کو مارنے کے اس کو ایک ٹرم دیا گیا تھا ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ میں انہوں نے تقریباً
سارے جیوز کو جو وہاں اس وقت جرمنی میں تھے انہوں نے آلموسٹ سارے جیوز کو مار دیا، تمام جیوز کو، کچھ کو چھوڑ کر۔ یہ بات ہے 1933 to 45 کے بیچ میں۔ اس کے بعد جیوز کو پوری دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملا، اور جگہ کون دیتا ہے کسی کو؟ پوری دنیا میں اگر جگہ کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ ہے مسلمان، کہیں بھی کبھی بھی۔ ہم لوگ کو نیریٹو کی لڑائی میں ہرایا جا رہا ہے۔ نیریٹو کی لڑائی سمجھ میں آتا کیا ہوتا ہے؟ میڈیا میں آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر دینا کہ یہ لوگ جہادی ہے، یہ لوگ مارتا ہے لوگوں کو، مسلمان لوگ، یہ غصہ ہوتا ہے، یہ بہت غصور ہے، یہ رکتا نہیں ہے کسی بھی بات پہ، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے۔ یہ نیریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا پچھلے کئی سال میں، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا مسلمانوں کو ہرانے کا، اتنی تیزی سے اسلام کو پھیلنے کا کوئی دوسرا اپائے نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ پہ ظلم کیا، اور پھر کہا کہ اگر آپ اس ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائے تو بولتا ہے کہ یہ جہادی ہے، مجاہد ہے، ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، and all those things۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے خود کے لوگ مسلمان بھی اس بات کو مان لیتے ہیں کسی وجہ سے، شاید جانکاری کی کمی ہے یا وہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ تو اس نیریٹو پہ ہم لوگ بھی، ہماری میڈیا بھی آگے۔ ہم لوگ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں سکون ہو سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کی سرزمین پہ ہو سکتا ہے۔ جب ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے اس دوران ان کو مارا جیوز کو، تو ایک ہی ملک تھا یا ایک ہی قوم تھی جو ان جیوز کا ساتھ دیا، جنہوں نے، وہ ہے مسلمان، فلسطین کے۔ انہوں نے اپنا گھر دیا ان کو رہنے کے لیے، ان کو وہاں پہ آکیپیشن کا، ان کو وہاں پہ رہنے کی جو بھی سہولتیں ہوتی، اور انہوں نے کیا کیا اس کے عوض میں؟ ان کے ہی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ تو آپ لوگ سمپلی جیوز کے بارے میں اتنا سمجھیں کہ ہم نے ان کو فلسطین میں جگہ دیا اور انہوں نے ہمارے ہی گھر میں قبضہ کر لیا، اور یہ اب ہم مسلمان بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ لگاتار پچھلے لگ بھگ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے یہ چل رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنے سال سے یہ چل رہا ہے؟ لگ بھگ 1948 یا 45 سے یہ چل رہا ہے لگاتار۔ بلکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے مساکر کیے، مسلمان کو لاکھوں کی تعداد میں مارا۔ ایک نقبہ انہوں نے کیا 1948 میں، جس میں انہوں نے لگ بھگ 7 لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ 7 لاکھ، 78% ان کی زمین چھین لی فلسطین کے، اور خود کو گریٹر اسرائیل موساد اور بہت طاقتور سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں یہ چھوٹا سا ملک اتنی بربریت کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے ساتھ میں؟ کیونکہ یہ عرب کے بیچ میں ہے۔ آپ لوگ سب لوگ جا کے ضرور میپ دیکھیے گا، میپ دیکھنا بہت ضروری ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھیے کہ اس کے آگے پیچھے کون سے اور ملک ہے، سب عربین ملک ہیں ٹوٹل، سعودی عرب، لبنان، عراق، ایران، اس کے علاوہ جو بھی ملک اس کے آس پاس میں آتے ہیں ان میں یو اے ہے، اس کے علاوہ یمن، اور یہ سارے ملک، اس سارے مسلمان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک یہود کا، جیوز کا، پھر بھی وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو سارے ملک ہیں نا مسلمان کے، یہ سب اس سے ملے ہوئے ہیں۔ بتانا مت یہ بات کسی کو، ہے کہ نہیں؟ سچ بتا رہا ہوں، نہیں بتاؤ گے؟ بتانا ہے، یہ تو چیک کر رہا تھا میں۔ یہ سب کیا ہوئے ہوئے ہیں؟ ان سے کس سے ملے ہوئے ہیں؟ اب جیسے تم 4 بھائی ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارا 3 بھائی محلے میں کسی بدماش سے جا کے مل جاتا ہے، بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ بے سہارا ہو جاؤ گے نا۔ پھر تم کو یا تو خود پہ یقین کرنا ہے یا تو اللہ پہ یقین کرنا ہے، اپنی ہمت دکھانی ہے جیسے فلسطین والے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو سارے جو ملک ہیں جو بہت پاورفل اسلامک جو سو کالڈ طاقتور مسلمان کنٹریز ہیں، وہ سب ان سے ملے ہوئے اسرائیل سے کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بار وہ ان کی اسٹرائکس میں مل کے مار رہے ہیں، شاید ان کو کوئی فائدہ ہے، شاید ان کو کوئی ان سے بزنس ہے، اور کسی کو یہ نہیں پڑی ہے کہ ہم اسرائیل کا سپورٹ نہ کریں اور کچھ نقصان سہ لیں۔
तुम लोग नुकसान सह सकते हो किसी के लिए, अपने लोगों के लिए, जैसे अपना भाई होगा तो कोई नुकसान सह सकते हो उसके लिए, कि अपने फायदे के लिए किसी बाहर के किसी दूसरे आदमी के साथ मिल जाओगे? बताओ, दूसरे के साथ मिल जाओगे? नहीं ना। लेकिन हमारे जितनी मुसलमान कंट्रीज है उन्होंने ऐसा किया है। और एक हदीस है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ और बहुत अच्छे से हदीस नहीं बताता हूँ, बस उसके मायने जानता हूँ थोड़ा। एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आखिर वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान को लोग उसको ऐसे चीर फाड़ मारेंगे, उसको नकोटेंगे, जैसे कि कोई भेड़िया होता है, भूखा भेड़िया, वो खाने पे कैसे वो करता है, ऐसे खींचता है इधर से उधर से। तो सहाबाओं ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग बहुत कम होंगे, एकदम कम तादाद में, छोटी सी तादाद, इसलिए सब लोग मार रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। आज मुसलमानों की तादाद बहुत है ना, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इज क्रिश्चियन, राइट, एंड मे बी इट विल बी मोर, लेकिन लोग बताते नहीं है। तो साहबाओं ने पूछा कि ऐसे फिर क्यों, इतने सारे लोग होंगे तो क्यों मार देगा सब लोग हम लोग को? क्या हम लोग ताकत में कमजोर होंगे? तो कहां ताकत में कमजोर है? बुर्ज खलीफा किसका है ना मुसलमान कंट्री में? आप तेल कहां है? मुसलमान कंट्री में है ना। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाओं ने पूछा फिर क्या है, जब तादाद इतनी होगी, जब ताकत भी होगा, तो फिर क्यों मुसलमान मारे जाएंगे? तो उन्होंने कहा क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया की मोहब्बत, ये जो दौलत, ये लालच, ये तुम्हारे दिलों में घर कर जाएगा। यानी तुम्हारे दिलों में वो इतना बैठा होगा, इतना बैठा होगा, इतना बैठा होगा कि बुर्ज खलीफा को बचाना है, फिलिस्तीन के लोगों को नहीं बचाना। अपने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से पेट्रोल की कीमत के लिए पूरे के पूरे मुसलमान उम्मत को, उन लोगों को जो लोग मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, आपके मस्जिद अल-अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, जो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, उनकी तमाम पूरी कौम को उनके हवाले कर देना, उन लोगों के हवाले जिनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, यहूदियों, ज्यूस। तुमको पता है इंसानियत से कोई मतलब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब किसी दुनिया में कोई कानून होता है तो कोई जेल हो जाता है, किसी को सजाए मौत हो सकती है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? बताओ, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? इन्होंने उससे ज्यादा किया है, किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता है। अगर वो इंसान मर भी जाता है जेल में तो भी वो अपनी सजा पूरा करे, डेड बॉडी। ये कहीं नहीं सुना किसी ने, शायद यहाँ पे भी किसी ने नहीं सुना होगा कि इजराइल ये भी करता है। ये आज का आप चैनल ये अल जजीरा देखेंगे, उस पे एक बहस है जिसमें उन्होंने बताया वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को बर्फ में रखते हैं उतने साल के लिए जितने साल के लिए उसका जो सजा है मुकम्मल ना हो जाए। ये क्यों? क्योंकि वो तो मर गया, अब उसको तकलीफ तो नहीं है, फिर क्यों करते हो ऐसा? पागल थोड़े? उनके घर वालों को सताने के लिए कि तुमको लाश भी नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये हैवानियत है इनकी, इस लेवल की बर्बरियत है। और दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूं, जब आप खाना खाते हैं अपने घर में, तो क्या कोई सरकार ऐसा है जो आपको कैलोरी नाप के आपको खाना देगा कि इस आदमी को इतनी कैलोरी की जरूरत है, इतना ही देंगे, इस घर को ऐसे इतना ही देंगे? फिलिस्तीन में कैलोरी नाप के खाना जाता है ब्लॉकेट से कि इतने लोग हैं तो इतना ही खाएंगे। अब आप बोलेंगे ब्लॉकेट क्या है? ये गाजा जो पट्टी जिसको कहते हैं गाजा, ये एक 8 से 12 किलोमीटर चौड़ाई की एक जगह है जो उन्होंने बाकी तो ले लिया, जो थोड़ा सा छोड़ा, इसी में सारे 2.5 मिलियन तकरीबन मुसलमान वहां पे रहते हैं, 2.5 से ज्यादा। तो इनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इजिप्ट का बॉर्डर है, तीसरी तरफ इन्होंने एक बड़ा ग्रेट वॉल बनाया जो पार कोई नहीं कर सकता। उसमें सारे सेंसर्स लगाए उन्होंने कि वो कोई टच भी करेगा तो इनकी आर्मी आ जाएगी और वो ड्रोन आ जाएगा सारा। ठीक है, ये 3 तरफ हो गया, एक तरफ इजिप्ट हो गया, एक तरफ समंदर हो गया, और 2 तरफ से इन्होंने ऐसे दीवार घेर रखा है। मतलब एक जैसे एक छोटे से बॉक्स में इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को बंद कर दिया, इसलिए वो भाग भी नहीं सकते, ऊपर से बॉम्ब गिराते हैं। अब ये इस तरीके से बंद करके और वहां ब्लॉकेज लगाया, आर्मी लगाई है कि कोई भी ट्रक खाने का अंदर आएगा तो इनसे पूछ के आएगा, और बिजली आएगी तो इनकी तरफ से आएगी, और पानी भी इनकी तरफ से आएगा, जब चाहेंगे पानी ऑफ कर देंगे।
جب چاہیں گے بجلی آف کر دیں گے. اس سچویشن میں پچھلے 70 سال سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, 70 سال سے, لیکن وہ ہارتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت. مسلمان کسی طور سے ہار نہیں سکتا, کیسی بھی نہیں ہارے گا. وہ مرے گا تو شہید اور جیتے گا تو جنگ فدا کرے گا, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے وہ ہرا ہی نہیں پائیں گے قیامت تک. مسلمانوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے مسلمان کو, لیکن مسلمان خود اپنے آپ کو ہرا سکتا ہے جب وہ ایمان سے بھٹک جائے, جب وہ اللہ سے بھٹک جائے, اللہ کے راستے سے, جب وہ قرآن سے دور ہو جائے, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھے, جب وہ اس کے دل میں دنیا غر کر جائے, جیسے آج کے سارے ملکوں میں ہے. جتنی کنٹریز ہے, یہ صرف جب نیوز آتا ہے نا تو وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو تھوڑا خوش کر دے کہ اچھا ہم دیکھ لیں گے ہم اسرائیل کو. Nobody ever supported Palestine. Nobody. جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا کچھ بھیج دیتے کھانے کے لیے, اتنا تو یہودی بھی کرتے ہیں, اتنا تو نصرانی بھی کرتے ہیں وہاں فلسطین میں اپنا آکوپیشن زندہ رکھنے کے لیے. آکوپیشن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کو آکوپائی کر لیتے ہیں. تو یہ جو اسرائیل کرتے ہیں وہاں پہ وہ آکوپیشن کہتے ہیں. اب بہت چھوٹے ہیں, کچھ ٹرمز ہم سمجھا دے رہے ہیں تاکہ کل سے آپ نیوز دیکھیں یا اس کے بعد سے جب آپ بڑے ہو جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے, کیونکہ یہ سارے ٹرمز اب عربی میں تو یوز ہوتے نہیں ہیں, انگلش میں ہوتے ہیں. آکوپیشن مطلب جو اسرائیلیوں نے آپ کی زمین, جو میں نے بتایا نا آپ کی زمین فلسطین کو قبضہ کر لیا, تو اس کو کہتے ہیں آکوپیشن, آکوپائی کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ پھر سیٹل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے, وہ آئیں گے اور ایسے ہی توڑ پھاڑ کر دیں گے اور پھر بولیں گے یہاں پہ ہم رہیں گے. اور پھر ان کی فوج بھی ہے, ان کی پولیس بھی, ان کا محکمہ, ان کا جج, تو بولتا ہے ٹھیک ہے, اور آپ کو جیل کر دے گا کوئی گھر سے نکال کے. تو اس کو کہتے ہیں سیٹلمنٹ, انلیگل سیٹلمنٹ. تو وہ انلیگل سیٹلمنٹ کرتے ہیں, دھیرے 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 وہ سارے مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکال دیتے ہیں. تقریباً 1 لاکھ مسلمان اب تک جو ہے ان کے جیل میں جا چکے ہیں. آپ سوچیں 1 لاکھ, اٹس آلموسٹ 1/4 اور 2/3 آف دیئر پاپولیشن. تو یہ ان کی جو بلاکیٹس میں نے بتایا آپ کو, جگہ جگہ وہ جو آرمی لگاتی ہے ان کی, اور بلا وجہ چیک کرتی ہے لوگوں کو, بچوں کو بھی پکڑ لیتی ہے, بچوں کو بھی ڈیٹین کر دیتی ہے. کئی سال تک ایک انسان 42 سال کے بعد جیل سے نکلا اور اس کو پھر 43ویں سال میں پھر اس کو جیل کر دیا انہوں نے. کئی سال تک کوئی کیس کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی پڑے. کیلوری کاؤنٹ آپ کو بتایا. اس کے بعد اب فائنلی کیا؟ تو فائنلی ایک ہوپ, مسلمان ہمیشہ امید میں قائم ہے. اللہ کی جو مدد ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کو آنی ہے. آج جو آیت آپ کو قرآن کی سنائی گئی, کیسے ہے سر, یسری یسرا, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے قریب ہے, رائٹ. جب ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے, پورا اندھیرا بلینک, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جیسا ابھی ہو رہا ہے نا. آپ لوگ کبھی سن رہے ہوں گے کہ کتنا پریشان ہے, شارٹس دیکھتے ہوں گے آپ لوگ ادھر ادھر کہ مسلمان کتنے پریشان ہیں. کئی بار آپ لوگ کو بھی رلائی آتی ہوگی, کئی بار آپ کے گھر والے روتے ہوں گے, امی روتی ہوں گی. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ضرور جو ہے, ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد بہت نزدیک ہے انشاءاللہ. میرا پورا ایمان ہے, جتنا بھی میں نے اسلام کو سمجھا ہے, پورا ایمان ہے کہ بہت نزدیک ہے, کہ انشاءاللہ یہ جو مصیبت ہے مسلمانوں پر وہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کہ آپ لوگ کو, ہم تو بہت تھوڑے گنہگار ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, کبھی نماز چھوٹ گیا, کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کر لیا. آپ لوگ بالکل پاک صاف ہے. آپ لوگ دعا کیجیے انشاءاللہ. آپ لوگ آج سے دعا کیجیے گا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اے رب العالمین، ہم تمام لوگ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. اے مولا کریم، ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما، تمام کی گناہوں کو قبول فرما. اے مولا کریم، تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، ابھی ہم لوگ جس مقصد کے لیے اے مولا کریم اس کھلے چھت میں بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے بچے اور بچیاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائی ہیں، اس کا صرف ایک واحد مقصد ہے، اور وہ مقصد مسئلہ فلسطین کے وہاں جو شہید ہو رہے ہیں. اے مولا کریم، تمام شہداء کی مغفرت فرما دیجیے. اے مولا کریم، ان کی زمین تھی چونکہ وہ انبیاء کا خاندان تھا. اے مولا کریم، جب ساری دنیا نے اسے نکارا تو اس انبیاء کے خاندان نے اسے سہارا دیا. اے مولا کریم، اس کا وہ وسیلہ دے رہے ہیں. اے مولا کریم، آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. آپ قدیر ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. آپ قادر ہیں. اے مولا کریم، اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ اے مولا کریم وہاں فوراً امن و امان ہو جائے. اے مولا کریم، آپ نے جس طرح بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندے سے، ابابیل کے ذریعے سے، اور اس کے چونچ میں جو کنکریاں آ رہی تھیں، اے مولا کریم اس سے دشمنوں کو آپ نے ہلاک کر دیا، اور اس کے عبرت کے لیے آپ نے سورہ فیل کو نازل فرما دیا. اے مولا کریم، آپ تو اس پر بھی قادر ہیں. اے مولا کریم، جنگ بدر میں ایک طرف بہت سارے صحابہ نہیں ہیں، دوسرے طرف بہت سارے دشمنوں کا لشکر ہے، لیکن جہاں پہ 313 صحابہ ہیں، جہاں پہ اس ایمان والے ہیں، اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن ہزاروں کے لشکر کو آپ نے خاتمہ فرما دیا. اے مولا کریم، اور 313 نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اے مولا کریم، فلسطین کی بھی حفاظت فرما دیجئے. وہاں جو لوگ ہیں ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی نصرت فرما دیجئے، ان کی ہر طرف سے مدد فرما دیجئے. اے مولا کریم، بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، بہت سارے دل دہلانے والے آ رہے ہیں. اے مولا کریم، معصوم بچہ ہے، اے مولا کریم اس کا ہاتھ ہے تو اس کا سر نہیں. اے مولا کریم، اس کا دھڑ ہے تو صرف سینہ اور کلیجہ لے کر بیٹھا ہے. اے مولا کریم، ان ماں باپ کے کیسا گزرتا ہوگا. اے مولا کریم، ان ماں باپ کے، اے مولا کریم جس کے بل بچے چلے گئے اس کو کیسا لگ رہا ہے، اور جس کے ماں باپ چلے گئے ان بچوں کو کیسا آ رہا ہے. اے مولا کریم، ایک چھوٹی بچی کا بھی واقعہ ہے کہ وہ کہہ رہی کہ میں کیسے کھاؤں گی، میں تو مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گی اور اپنے پروردگار سے کہوں گی کہ اے پروردگار، مجھے لوگوں نے سہارا نہیں دیا، میرے عالم کے لوگوں نے سہارا نہیں دیا. اے مولا کریم، ایسے ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اے مولا کریم، بہت سارے بچے، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں. اے مولا کریم، بہت سارے ماں باپ جو محظور ہیں ہاسپٹل میں، ان کو اڑا دیا جا رہا ہے. اے مولا کریم، اس کے ناپاک ارادے کو آپ اڑا دیجیے. اے مولا کریم، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، کیونکہ یہ لعنت والی قوم ہے اور آپ ہی نے اس پہ لعنت رسائی ہے. یہ غضب والی قوم ہے اور آپ نے ہی اس پہ عذاب عطا فرمایا ہے. اے مولا کریم، میں اسی کا واسطہ دیتا ہوں. اے مولا کریم، اس کو ہلاک و برباد فرما دیجیے. اے مولا کریم، اور تمام فلسطین کی حفاظت فرما دیجیے. فلسطین میں تو وہ مسجد اقصی ہے. اے مولا کریم، جس میں آپ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
إنه هو السميع البصير۔ اے مولا کریم جب واقعہ معراج کا ہے اور آپ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جاتے ہیں اے مولا کریم، اور پھر مسجد اقصی سے آپ اپنے پاس بلاتے ہیں، آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نماز کا تحفہ ملتا ہے اے مولا کریم۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں پہ آپ کے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور جتنے بھی مصلی تھے وہ آپ کے تمام انبیاء تھے اے مولا کریم۔ یہ اس مقدس زمین کی حفاظت فرما دیجیے اے مولا کریم۔ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے مولا کریم اس جگہ پہ امامت کا ہے، تمام انبیاء مقتدی بنے ہیں، مصلی بنے ہیں اے مولا کریم، اور چونکہ آپ نے فرما دیا بارکنا حولہ، اس ارد گرد کو ہم نے برکت والی زمین عطا فرمائی ہے اے مولا کریم۔ وہاں جو بچے ہوئے ہیں تمام کے تمام کو برکت عطا فرما دیجئے اے مولا کریم۔ ان کے زخموں کو بغیر دوا کے اے مولا کریم آپ کو ٹھیک کرنے والے ہیں، ٹھیک کر دیجئے، کیونکہ ان لوگوں نے محاصرہ کر دیا ہے، دوائیں بند ہیں، غذائیں بند ہیں، راستے بند ہیں اے مولا کریم۔ آپ کا راستہ بند نہیں ہے اے مولا کریم، آپ کی دوائیں بند نہیں ہے اے مولا کریم۔ آپ اپنے طرف سے ان کی نصرت فرما دیجئے، آپ اپنے طرف سے ان کی مدد فرما دیجئے اے مولا کریم۔ ان کی طرف ہم لوگوں کے دلوں میں طرف فرما دیجئے اے مولا کریم۔ ان سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجئے اے مولا کریم۔ وہ تو مسجد اقصی کی محافظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ دنیا کی لالچ ہے، نہ اور کوئی غرض ہے، نہ اور کوئی مقاصد ہے، صرف مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کے شہید فرما رہے ہیں اے مولا کریم۔ ان کے والدین اس دنیا سے گزر رہے ہیں صرف تیرے مسجد اقصی کے لیے اے مولا کریم۔ آپ بھی ان کی حفاظت فرما دیجیے اے مولا کریم۔ جتنے بھی شہداء کے ہیں اے مولا کریم، ان کی تمام کی شہیدوں کی اے مولا کریم مغفرت فرما دیجیے، جو وہاں ہیں ہر طرح سے آرام عطا فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے، سکون نازل فرما دیجیے، اور جتنے بھی معاشرہ کے مسلمان ہیں یا مسلم حکمراں ہیں اے مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے اے مولا کریم۔ انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دیجیے اے مولا کریم۔ وہ بچے پتھر لے کر پہلے لڑتے تھے، الحمدللہ آپ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ اس نے اسرائیل کے سب سے بڑے خطرناک جو ہر چیز بچ جاتا تھا خطرہ آنے سے پہلے، اس نے تباہ و برباد کر دیا اے مولا کریم۔ آپ اس سے کئی گنا زیادہ اس کے تباہ و برباد فرمائے اے مولا کریم۔ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے، وہاں کے رہنے والے غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی معاملت فرما دیجیے اے مولا کریم۔ آپ بے کس نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، ہم تمام لوگ بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، اور بالخصوص فلسطین کے عوام بالخصوص مسلمان وہاں کی بے بس ہے اے مولا کریم۔ ان بے بسوں کا واسطہ اے مولا کریم آپ اپنی نصرت عطا فرما دیجیے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمانے والے ہیں اے مولا کریم، ان کی آپ حفاظت فرما دیجیے اے مولا کریم۔ ہماری دعا اس لائق نہیں کہ دعا قبول ہو سکے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے توفیل میں قبول فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم